बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमने पिछले अपने एक वीडियो में यूनुस गौहर शाही का ज़िक्र किया था और उसके नमूने के तौर पर उसके कुछ अकायद कुफ्रिया अपने मुसलमान भाइयों के लिए उनका तज़किरा किया था। आज हम उसके कुछ और अकायद मुसलमानों के सामने रख देते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें सही अक़ीदे के साथ, ईमान के साथ इस दुनिया में वक़्त गुजारने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। इसी यूनुस गौहर शाही ने बहुत सारे खुराफात बके, शरीयत इस्लाम और दीन इस्लाम का उसने मजाक उड़ाया। उसका एक किताब है तोहफ़तुल मजालिस, उसमें वो लिखता है कि पहले आमाल हैं, फिर उसके बाद ईमान है। आमाल और चीज़ है और ईमान और चीज़ है, यानी आमाल पहले करना चाहिए, ईमान बाद में होना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर किसी के पास ईमान ना हो और वो सब कुछ करता रहे तो उसको उसका बदला मिलेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सारे आमाल का दारोमदार ईमान पर है। इसी तरह एक जगह लिखता है कि हमको पता नहीं चलता कि सही कौन है और गलत कौन है। 72-73 फ़िरक़े हैं, सही की पहचान क्या है? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही की निशानदही की कि मा अना अलैहि व असहाबी, वो रास्ता सही है जिस पर मैं और मेरे सहाबा चलते हैं। मेरे और मेरे सहाबा की पैरवी ही अच्छाई और सच्चाई की अलामत है। एक तीसरी जगह पर लिखता है कि उन्होंने नमाज के साथ एक तस्बीह दुरूद शरीफ की बताई। मैंने कहा उससे क्या होता है? कोई ऐसी इबादत हो जो मैं हर वक्त कर सकूं। ये पता नहीं किससे मुखातब है, लेकिन ये इस तरह के खुराफात अपनी किताबों में लिखता रहता है और भरे हुए। उस दिन के बाद से यानी 20 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक उसी गद्दे का असर रहा। नमाज वगैरह सब ख़त्म हो गए, जुमे की नमाज भी अदा ना हो सकी और बना हुआ है सारे जो है बहुत बड़ा टोला है, उनके लिए ये मुक्तदा भी बना हुआ है। और सोशल मीडिया पर और दिगर जो नेटवर्क्स हैं उन पर उसने उसमें उसके पैरोकार भी हैं और सूफीज़म की तालीम देता है। पता नहीं इसका ये सूफीज़म कौन सा सूफीज़म है। एक जगह लिखता है कि फालतू वक्त सिनेमा और थिएटरों में गुजारता, रुपये पैसा इकट्ठा करने के लिए हलाल व हराम की तमीज़ भी जाती रही, कारोबार में भी ईमानी झूठ और फराड शार बन गए। यूँ समझे कि नफ्स अम्मारे के क़ैद में ज़िंदगी कटने लगी। सोसाइटियों की वजह से कुछ मिर्ज़ायत और वहाबियत का असर हो गया। यानी मिर्ज़ा ख़ुद कहता है कि मैं मिर्ज़ाई बन गया और पता नहीं वहाबियत से इसकी कौन सा मसलक मुराद है। दूर और बदगुमानी की वजह से आज मुझसे कोई नमाज अदा न हो सकी। सारा दिन मस्तानी की झोपड़ी में पड़ा रहा। कोई औरत होगी जिसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात होंगे और तालीम दे रहा है जी सूफीज़म की। पड़ा रहा हत्ता कि मगरिब की नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया और फिर फातिहा का वक़्त भी ख़त्म होने लगा। आसमान पर अंधेरा छा चुका था। अचानक मेरी नज़र शिमाल की तरफ आसमान पर पड़ी तो कुछ अरबी अल्फाज नज़र आए। अब इसके खुराफात को देखो और फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाओ ये किस तरह का गुमराह और किस तरह का गुमराहकुन आदमी है। गौर से देखा तो ये आयत लिखी हुई थी, अला इल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लिखा हुआ था। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये आयत जो आसमान पर दिखाई दी है अल्लाह के हुक्म से होगी, यानी अल्लाह की रज़ा है। अब रंडी खाने के बाहर इंतज़ार कर रहा है, सारी रात गुजर गई, मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ा है और कहता है कि जी अल्लाह की तरफ से मेरे जो है बख्शिश का सर्टिफिकेट मिल गया है। एक जगह पर लिखता है कि अब वो बुज़ुर्ग भंग का गिलास पेश करते हैं और मैं पी जाता हूँ और उसको बेहद लजीज पाता हूँ। सोचता हूँ भंग कितना जायक़ादार शरबत है, ख्वाह बख्वाह हमारे उलमा ने उसे हराम कह दिया है। अब ये बंदा है, इसलिए तो हम सोच रहे थे कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा में ये जो भंग की फैक्ट्रियों की बात हो रही थी एक ज़माने में कि भंग की फैक्ट्रियाँ लगाई जाए और वहाँ से जो है पूरी दुनिया के लिए भंग सप्लाई की जाए, तो उसकी असल वजह ये गौहर शाही था जो कि मौलवियों पर से बहुत नाराज़ है कि उन्होंने भंग को क्यों हराम करार दिया है।
ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اتنے میں اس نے سگریٹ سلگایا اور چرس کی بو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی، رات کو الہامی صورت پیدا ہوئی۔ ایک آدمی چرس پیتا ہے اور یہ شخص ان ہزار عالموں، زاہدوں اور عابدوں سے بہتر ہے جو ہر نشے سے پرہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہے، لیکن بخل، حسد اور تکبر ان کا شعار ہے۔ یہ شخص جس سے تو نے نفرت کی اللہ کے دوستوں سے ہے، عشق اس کا شعار ہے اور نشے اس کی عبادت ہے۔ اب ایک آدمی نشہ کرنے کو جو حرام ہے نصوص قطعیہ سے، اس کو وہ عبادت قرار دیتے ہیں اور میڈیا پر بیٹھ کر صوفیزم کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس کو قادیانی، اب کسی کو قادیانی بنانے کی فکر میں نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اعمال برباد ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں، اور ایک طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے۔ اسلام میں 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پہلا اسلامی رکن یعنی کلمہ دائمی ہے اور بنیادی، اور باقی 4 وقتی ہے۔ اگر وہ وقت پر ہو، اس معنی میں ہو تو درست ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا یعنی کچھ دنوں کے لیے نماز کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ سے چھوٹ ہوگی، جیسا کہ کچھ مسلمان شیخ سنان اور کچھ غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ہے جو غلام احمد کو نبی مانتا ہے۔ اب اس کے یہ چند عبارتیں میں نے ذکر کی، لیکن اگر آپ اس کی پوری عبارتوں کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے کچھ عقائد شیعوں سے لیے، کچھ عقائد بریلویوں سے لیے، کچھ دوسرے حضرات سے لیے، کچھ دوسرے حضرات سے لیے، کچھ ہندوؤں سے لیے، کچھ سکھوں سے لیے، کچھ ان کے الفاظ کو ملا کر ایک معجون بنایا ہے، اور اس معجون میں بالکل فرق نہیں ہے، جس کو دین اکبری کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہے۔ اکبر نے بھی اسی طرح مختلف ادیان سے اور مختلف مذاہب سے اپنے پسند کی باتوں کو جمع کر کے اس کو دین الہی کا نام دیا تھا۔ یہ گوہر شاہی بالکل اسی نقش قدم پر جا رہا ہے۔ اب اس کا بھی ایک نمونہ دیکھو۔ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ یعنی اللہ کو پہچان اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے، یہ سالانہ گوہر 97-98 سن 1997 اور 98 کے رسالے میں اس نے لکھا ہے، میں کسی بھی مذہب کا پرچار نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی بھی مذہب کی تبلیغ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ روحانیت حاصل کریں۔ اب روحانیت کون سی؟ جس میں چرس پیا جائے، رنڈیوں کا انتظار کیا جائے، رنڈیوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور جو ہے اس طرح کی بکواسات کرتا رہے، اس کو وہ روحانیت کہتا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی مذہب کا کوئی اعتبار اس کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ میں اللہ کی محبت نہ ہو اور آپ کسی مذہب کو مانتے ہو تو یہ بہتر نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ میں اللہ کی محبت ہو، خواہ آپ کسی بھی مذہب سے ہو۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مانے۔ اگر اللہ کی نہیں مانتا اور کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو درست ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ عیسائی، ہندو اور سکھوں کے ذکر بغیر کلمہ پڑھے چل رہے ہیں۔ ذکر تو چل رہا ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان لوگوں کے سایہ اور ان کی کوشش عبث ہے جو اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جميع احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، بکواس کرتا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی ولایت ہے کہ ایک ہندو عورت کو بغیر ریاضت اور بغیر کلمہ پڑھے اپنے ہی مذہب میں رہتے ہوئے مل جائے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ریاضت اگر اس معنی میں جس کو اسلام نے ریاضت کہا ہے اور بزرگی کہا ہے، وہ نہ تو کسی ہندو کو مل سکتا ہے، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو، کیونکہ ان سب کو اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے تورات کی تلاوت کی تو نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو اس پر میری پیروی لازمی ہوتی۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پر نبی علیہ السلام کی پیروی لازم ہوتی
تو گوہر شاہی عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں اور سکھوں کو اسلام سے مستثنا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ سرکار سے مراد ایک جگہ لکھتا ہے کہ سرکار یعنی گوہر شاہی نے آج کے دن سریندر یہ ہندو کو ذکر کرنے کا اذن دیا تھا اور دم کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ہندو اور مسلمان میں تو کوئی فرق ہے نہیں، اس وجہ سے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا بند ہے، بالکل معجون مرکب، مختلف ادیان سے اس نے باتیں لی ہوئی ہے۔ ایک جگہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اب مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے اور ان کو اللہ کا ذکر مل جائے گا۔ مطلب یہ اپنے آپ کو لے رہا ہے کہ میں آیا ہوں، چونکہ چاند پر سحر جادو نہیں چل سکتا، اس لیے امام مہدی کے شبہ چاند اور سورج پر دیکھی جائے گی، وہاں نظر آئے گی۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اس نے لیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو چاند جب مشرق کی طرف سے طلوع ہو تو آپ کو اس پر میرے شبیہ نظر آئے گی، تو میں مہدی ہوں، مطلب اس کے کہنے کا یہی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور پاکستان کی ایک دینی تنظیم کے سربراہ کنایتاً اپنے آپ مراد لیتا ہے، ملعون۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ لوگ اگر ہمیں امام مہدی کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، اصل میں جس کو جتنا فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہمیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، ہم انہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ ان کا عقیدہ جتنا ہمارے طرف زیادہ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر خدا بھی سمجھا جائے تو ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ یہ چند جو باتیں ہیں اس گوہر شاہی کے، جس نے یہ پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے وہ اور اپنے عقائد کے پرچار میں لگا ہوا ہے، اور صوفیزم کے نام پر وہ سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو چیزیں آ رہے ہیں۔ سادہ لوگ مسلمان اس کو ایک بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا مذہبی آدمی سمجھ کر سنتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بگڑتے بھی ہوں گے۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے ان عبارتوں کی نشاندہی کی جائے اور اس کے کفریات کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے، اور یہ کنفرم قادیانی ہے جو صرف دین بگاڑنے کے لیے اپنے پورے جو ہے لابی کے ساتھ متحرک ہے۔ اس بندے کا خصوصی تعلق ہمارے سیاسی پارٹی پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ ان کے جلسوں میں بھی آتا رہا ہے، ان کو مالی سپورٹ بھی کرتا رہا ہے۔ بہت سارے ویڈیوز میں اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اس لیے لانچ کر رہے ہیں اور اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے اس نظام کو، جس نظام کو یعنی غلام احمد قادیانی لے کر آیا ہے یا میں لے کر آیا ہوں، اس کو پروموٹ کرے اور اس کو ملک میں نافذ کرے۔ اور پھر ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ حج پر کیوں جاتے ہو، ہم ان عربوں کی ایسی کی تیسی کریں گے، گالیاں بھی نکالتا ہے اور ان پر بین لگا دیں گے، پاکستان میں آنے پر پابندی ہوگی، اور حج ہم ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے حج اتنا مشکل کر دیں گے کہ کسی کا جانا محال ہو جائے گا۔ اور پھر پی ٹی آئی کی 3 سالہ دوری حکومت میں ہم نے دیکھا کہ حج کا جو وہ تھا اخراجات تھے وہ اتنے بڑھ گئے کہ اس سال کوٹا خالی تھا، یعنی کوٹے میں گنجائش زیادہ تھی اور جن افراد نے داخلہ کیا تھا وہ کم تھی۔ یہ ان قادیانیوں کی اور اس یونس گوہر کی اس چیلنج کا نتیجہ ہے جو اس نے پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے کیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے مکمل اس کے لیے لابنگ کی، اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور اس طرح کے فتنوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اسلام کو جان کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔